अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ सर, आज का टॉपिक है वो है नबूवत और रिसालत। सबसे पहले नबूवत क्या होती है, नबूवत का मतलब क्या है, नबूवत के मायने क्या हैं। नबूवत का मतलब है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारे नबी भेजे, ठीक है, और हमारे आखिरी नबी कौन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा आखिरी नबी करार दिया, तो और ये भी कहा कि इनके बाद, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई आखिरी नबी नहीं आएगा, ठीक है, कोई नबी नहीं आएगा, और इसको कहते हैं नबूवत, ठीक है। यानी कि नबूवत किस पे ख़त्म होगी, यानी कि सिर्फ यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, ठीक है, और इकरार करना है कि इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। रिसालत का मतलब होता है पैगाम पहुंचाना, पैगाम पहुंचाना, ठीक है। और रिसालत का मतलब है पैगाम पहुंचाना, और नबूवत का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना और इनके बाद इकरार करना कि कोई भी नबी नहीं आएगा, ठीक है। पैगाम पहुंचाना, पैगाम पहुंचाने वाले को रसूल कहते हैं। पैगाम पहुंचाने वाले को रसूल, रसूल किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं, पैगाम पहुंचाने वाले को, ठीक है। तो हमारे पास ये पैगाम पहुंचाने वाले नबी आए, अल्लाह ताला ने बहुत से नबियों को उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी थे, ठीक है, और हमारे आखिरी नबी हैं। तो इनके बाद कोई रसूल और नबी नहीं आया, ठीक है, ना ही आएगा, ठीक है। तो ज़िंदगी में जो तमाम इंसानों की रहनुमाई करने के लिए, हमें तरीक़ा सिखाने के लिए, ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने जो नबियों को भेजा, हम फिर आखिर पे अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे आखिरी नबी बना के भेजा, ठीक है, हमें रहनुमाई करने के लिए भेजा। रहनुमाई का मतलब है हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए, हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए जो है नबी आए, उन्होंने हमें अब ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया, अल्लाह ताला के हुक्म पे चलने का तरीका बताया। किस तरीके से बताया, वो ख़ुद भी वो काम करते थे जो अल्लाह ताला ने फरमाया, ठीक है, और वो जो खुद काम करते थे वही काम हमें करने की उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हमें बताया कि इस तरीके से ये काम किया जाएगा तो अल्लाह ताला को राज़ी किया जा सकता है, यानी कि अल्लाह ताला तब भी खुश हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अंबिया किराम का जो सिलसिला है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। तो हमें पता है सबसे पहले नबी हैं हज़रत आदम, ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं, ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ठीक है। और आखिरी कौन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी। तो अंबिया किराम की मुश्तरका सिफ़ात के बारे में पढ़ते हैं। अंबिया किराम की मुश्तरका सिफ़ात क्या होती हैं कि मुश्तरका सिफ़ात क्या होती है, मुश्तरका का मतलब होता है मुश्तरिक होना, यानी एक जैसी सिफ़ात, ठीक है। एक जैसी सिफ़ात यानी एक जैसी खूबियाँ, ठीक है। तो अंबिया किराम की जो तमाम अंबिया किराम अल्लाह ताला के नेक बंदे और जो चुने हुए बंदे हैं, ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने अपने बहुत से नबियों में तमाम ऐसे जो वो नबी वो होते हैं जिनको अल्लाह ताला नेक बनाता है और नेक बना के चुन लेता है, ठीक है। तो उनको कहते हैं अकीदा अस्मत अंबिया किराम। क्या कहते हैं, अकीदा अस्मत अंबिया किराम।
اس کا مطلب یہ ہے، عقیدہ عصمت انبیاء کرام کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نبی جو نیک ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے نبی جو نیک ہوں اور اللہ کے پسندیدہ ہوں، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں عقیدہ عصمت انبیاء کرام، ٹھیک ہے۔ تو تمام رسول انتہائی پسندیدہ انسان رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انتہائی پسندیدہ انسان تھے۔ کبھی بھی انسان کے مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان لانا اور ان کا احترام کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک خاص تحفہ ہے، جو کہ ایک خاص مرتبہ ہے، جو کہ صرف نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت کا پیغام دیا تھا، نبوت بھیجی تھی، نبوت اتاری تھی۔ یعنی نبوت کا مطلب ہے کہ ان کو رسول بنا کر بھیجا تھا، اور رسول بنا کر اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہی اللہ کے نیک بندے اس کام کو سر انجام دیں، اور وہی اللہ کے نیک بندے تمام لوگوں کی اصلاح کریں، تمام لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے کیا حکم ہے، کہ اللہ کا کیا اللہ تعالیٰ کی کون کون سی ایسی باتوں پر حکم کرنا چاہیے جس سے آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، آپ سب کو پتہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش جو ہے وہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 1,24,000 رسول بھیجے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں صرف چند انبیاء کرام کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جن میں یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ایک سورہ المومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے ہماری آخری کتاب ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ذریعے سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ نبوت کے ذریعے سے بتاتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بتایا کہ یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات آپ سے بیان کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے گئے۔ تو 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن قرآن مجید میں جب قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا سب کو بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسولوں کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ ہمیں پیغام پہنچانے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ نبیوں کا ذکر کیا اور کچھ نبیوں کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں کوئی ملک یا جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچایا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نبی آئے ہی اس لیے، اسی مقصد سے تھے، یہاں دنیا میں آنے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے وہ ہمیں بتائیں، تاکہ ہم اس راہ پر چل سکیں، اور اس سیدھی راہ پر چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کی طرف آ سکیں، اور اللہ ہی سے صرف دل لگا سکیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دنیا کے گوشے گوشے کا مطلب ہوتا ہے، گوشے کا مطلب ہوتا ہے کونے میں، ٹھیک ہے، جگہ جگہ، کونے میں، یا جگہ جگہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایک جگہ پہ بتایا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا، ٹھیک ہے، ایک ہدایت پہنچانے والا بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پہ میں لکھ دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ہر جگہ ہدایت دینے والا بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر قوم کے لیے ایک ہدایت پہنچانے والا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے بھی جو قومیں تھیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم ہے، تو تمام قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ٹھیک ہے، اور ان کی رہنمائی کے لیے ہر ایک
کی ڈیوٹی لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے اس طریقے سے میرا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام نبی اور تمام جتنے بھی نبی اترے ہیں وہ تمام اللہ کے نزدیک ایک ہے۔ تفریق کا مطلب ہے فرق، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کے درمیان میں فرق نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم اس طرح سے برتری نہیں دی، یعنی اور ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری جگہ پہ ہے تفریق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی کچھ چند باتیں جس میں سب سے پہلے رسالت کے بارے میں، رسول کے بارے میں، نبوت کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام کے مشترکہ صفات کے بارے میں پڑھا۔ مشترکہ صفات یہی ہیں جس میں مشترکہ صفات وہ ہیں کہ ہر نبی میں ایک جیسی صفات پائی جاتی ہیں، ٹھیک، ہر نبی میں ایک جیسی صفات پائی جاتی تھی، یعنی کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا اور ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے باتوں پہ ہمیں عمل کرنا سکھایا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کو ماننا سکھایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کو بہت سے نبیوں کو پتہ بھی ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی ان کے بعد نہ کوئی آخری نبی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔